Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त एपिसोड 36। सुल्तान होल्डिंग्स की बिल्डिंग अपनी पूरी तमकनत से खड़ी थी। नर्म धूप छन से उसके ऊपर गिर रही थी। वो मगरूर उठी हुई इमारत थी। उमर ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की। अब उसका रुख शम्स के ऑफिस की तरफ था। किसी ने उसको रोका नहीं। शायद उसका दाखिला ममनू नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क तक आया। डेस्क के पार खड़ी लड़की का उसे देख खून खुश्क हुआ। उमर उसे देखकर मुस्कुराया, दोनों बाजू डेस्क पर रखे। वो उसकी तरफ झुका। आप आप क्या चाहिए? सर। उसने आखिर में सर का इजाफा किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुस्कुराओ। मैं तुम्हारा होने वाला बॉस हूँ। वो लड़की डरा डरा सा मुस्कुराई। खुलकर मुस्कुराओ। उसने बाँछें पूरी खोल दी, लेकिन साफ मालूम होता था कि वो झूठी हंसी है। उमर सख्त बदमजा हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, अब इधर देखो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे मुस्कुराओ। लड़की रोने वाली हो गई, लेकिन फिर भी नजर उठाकर उसको देखा। उमर खुलकर मुस्कुराया। दोनों गालों के गढ़े वाजे हुए। लड़की ने डुबडुबाई आंखों से उसको देखा, फिर उसी की तरह बाँछें खोल दी। उसकी नम आंखों के साथ खोखली हंसती वो इंतहाई बुरी लग रही थी। उमर बदमजा होकर लाहौल पड़ता आगे बढ़ गया। आने दो मुझे यहाँ, इसको तो पक्का फायर करूंगा। वो फैसला करके आगे बढ़ गया। वो लिफ्ट के जरिए ऊपरी मंजिल पर आया। शम्स के ऑफिस का दरवाजा धकेल कर अंदर आया। वो ऑफिस में किसी वर्कर पर चीख रहे थे। उमर को देखकर ठिठके। मुझे इजाजत लेने की आदत नहीं है, उसने कंधे उचकाकर ऐलान किया। शम्स खिलाफे तवक्का कुछ नहीं बोले। उन्हें ये ज़हीन आंखें, ये रोशन पेशानी पसंद थीं। शम्स ने वर्कर को जाने का इशारा किया, अलबत्ता उमर से अब भी कुछ नहीं कहा। वो आया, कुर्सी खींचकर बैठा। उसके दिल में कोई उसे जोर से जकड़ रहा था। ये उसके जज साहब की जगह थी। उसने दिल को हल्की थपकी दी, तसल्ली दी। शम्स घूम कर आए, तमकनत से अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। मैं आपसे अपने मामलात दुरुस्त करने आया हूँ। मर्दों की तरह बात करने आया हूँ। अगर आप भी मर्दों की तरह मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना जिस तरह आया था उसी तरह चला जाऊंगा। उसका लहजा संजीदा था, प्रोफेशनल सा। शम्स आगे को हुआ, फिर कहो कहकर उसकी हौसला अफजाई की। शम्स साहब, मैं जानता हूँ हसन को थाने भिजवाने के पीछे आप थे। शम्स ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उमर को देखकर खामोश हो गया। उसने बोलना जारी रखा। ना आप इनकार करेंगे ना इकरार, क्योंकि सच से हम दोनों वाकिफ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने सही किया, लेकिन मेरी वजह से वो बच्चा इन मामलात में घसीटा जाए, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। शम्स की आंखों में अचंभा उभरा। वो सही कह रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उनको सही कहा था। तुमने मेरे बेटे को थाने भिजवा दिया। हमारे शेयर्स किस बुरी तरह गिरे हैं कोई अंदाजा है? इसके बाद जाहिर है मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना था, तुम्हें ये बताने के लिए कि इस सारे किस्से के पीछे मैं तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ हूँ। उमर ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, उसे थाने मैंने भिजवाया था, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया था? क्यों? बस यही बस यही पूछा था उन्होंने। वो मेरी औरत की बात कर रहा था। वो उसके बारे में गलत बात कर रहा था। उसने एक मजमे में मेरी बीवी को गाली दी, हाथ उठाने की कोशिश की, और फिर आखिर में उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक दे दूं। क्या इन सब के बाद उसको एक सबक देना मेरा हक नहीं था? क्या ये मेरा फर्ज नहीं था कि मैं खुद को एक गैरतमंद मर्द साबित करूं? मैंने बस वही किया शम्स साहब। मैंने अपनी इज्जतदार बीवी की इज्जत रखी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक गैरतमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप मेरे ससुर होने की हैसियत से मुझे सजा दे सकते हैं। वो ठहर ठहर कर कह रहा था, बल्कि कह क्या रहा था,
وہ اپنے انداز سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ شمس سحر زدہ سے اس کو سن رہے تھے۔ میں ایک فیملی پرسن ہوں شمس صاحب۔ حسن میری بیوی کا بھائی ہے، وہ ڈسٹرب ہے تو میری بیوی ڈسٹرب ہے، اور بیوی کے ڈسٹرب ہونے سے سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ سے اپنے سارے اختلافات ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھا کوئی اور عمر لگ رہا تھا، معاملہ فہم، ذہین، غیرت مند۔ شمس متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، میں پچھلی تمام باتوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، اور ویسے بھی تم نے حالے سے بھاگ کر شادی نہیں کی، نہ کوئی اغوا کا قصہ رہا ہے۔ میرے بیٹے کی باتوں پر مت جاؤ، وہ اپنی ماں پہ گیا ہے۔ تم مجھ سے بات کرو اور میں تم سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ عمر مسکرایا۔ اسی وقت شمس نے کال پہ 2 کافی لانے کو کہا۔ شمس اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کی عزت خراب کرنے میں پیش پیش رہا ہے، لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی اور وہ خود بات کرنے اور تعلقات بہتر کرنے آیا تھا، تو ایسے شاندار آدمی کو اپنی دامادی میں لینے میں کیا قباحت تھی؟ بلکہ یہ ذہین آنکھوں والا مرد اعزاز تھا۔ ان دونوں کو اسی خوشگوار ماحول میں چھوڑ کر ہم ذرا کہانی کے دوسرے سرے کی جانب جاتے ہیں۔ فروہ سلطان گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان نک سک سے تیار کہیں جا رہی تھی۔ اس کی منزل شاید کسی کو ڈرانا تھا یا پھر کسی کے ڈر کو ابھارنا تھا، لیکن اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ کائی سبز ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس، بھورے بالوں کو اسٹریٹ کر کے شانوں پہ ڈالے، آنکھوں اور چہرے پر میک اپ کی کئی تہیں لگائے، وہ بوڑھی فتنہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی، اس کی دانست میں وہ عورت ایک بار پہلے بھی اس سے مل چکی تھی۔ پروا نے موبائل پہ چلتی انگلیاں روک دیں۔ ابھی منزل میں کافی وقت تھا، کیوں نہ پرانی ملاقات کو تازہ کیا جائے۔ نفیسہ حیات عمر کو اپنے گھر لے آئی تھیں۔ اس کی اس دن کی بگڑی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ 4 دنوں میں ہی ان کو اس بچے سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اگر وہ اس بچے کو ساتھ رکھ لیتی تو شاید ان میں اور اس بچے کو کچرے کی نظر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سلطان منزل کے باہر روکی، پھر ایک نظر اگلی سیٹ پر آرام دہ بستر میں سوئے عمر کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ نے ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ 4 دن، ان 4 دنوں میں وہ ان کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہو چکا تھا۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرنے لگی تھیں اور دن اس بچے کی دیکھ بھال میں۔ وہ چند لمحہ اس بچے کو دیکھتی نہیں، پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ روتا نہیں تھا، راتوں میں بھی بس جاگتا رہتا، لیکن روتا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ نہ جانے کہاں سے آ کر چند آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ نہیں جانتی تھیں وہ کیوں رو رہی تھیں، لیکن بس وہ اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھیں۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ وہ اس کو سینے سے لگائے گاڑی سے باہر آئیں۔ اسی پل کوئی عجلت میں سلطان منزل کے شاہانہ دروازے سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے کھڑی سیاہ آنکھوں والی عورت کو دیکھ سامنے سے آتی فروہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے حیرت اس عورت کے یہاں ہونے پہ نہیں تھی، اسے حیرت اس بچے کے یہاں ہونے پہ تھی۔ چند پل وہ اسی طرح ساکت و جامد کھڑی رہی۔ میں نگین وہاج سے ملنا چاہتی ہوں، کیا مل سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی باوقار عورت پوچھ رہی تھی۔ پروا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جمع تفریح کی تھی، پھر اپنے سفید پڑتے چہرے کو بمشکل نارمل رکھا، گردن کڑا لی۔ میں ہی ہوں نگین وہاج، تمہیں کیا کام ہے؟ نفیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر 2 قدم آگے آئیں۔ اگر تم نگین وہاج ہو تو پھر میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ پروا نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرا وقت نہ برباد کرو اور مجھے نگین وہاج سے ملنے دو۔ کسی کا بچہ اس سے الگ ہے، کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس پر؟ پروا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بتاؤں کیا گزر رہی ہے اس عورت پہ؟ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ نفیسہ نے ایک ہاتھ سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ پروا نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا پیچھے لے گئی۔
یہاں سے یہ محل نما گھر واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسری منزل کی بیلکنی سے ایک منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا ایک خوشحال کپل، عورت کے ہاتھ میں ایک بچی تھی اور مرد اسے پچکار رہا تھا۔ نفیسہ یکٹک ان کو دیکھے گئی۔ یقیناً یہ عورت نگین وہاج تھی۔ دیکھو ان دونوں کو، کتنے خوش ہیں۔ یہ بچہ ان دونوں کا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان کو اس بچے کی کوئی ضرورت ہے؟ نفیسہ بھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ یک ٹک بنا پلک جھپکے فروا بولے گئی، تم یہاں نگین سے ملو گی، یہ بچہ اسے تھما دو گی، شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر بھی لے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن تم سوچو بی بی، میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ جب میں اسے اتنے بڑے اسپتال سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچا سکتی ہوں تو رات کے وقت اس کے منہ پہ تکیا رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دینا، کیا یہ میرے لیے مشکل ہے؟ یکدم نفیسہ نے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ بچہ اور اس کا بخت میں نے لکھا ہے، اس کے بخت میں نے دربدری لکھی ہے۔ تم چاہے اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہتر یہی ہے اسے لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ جھلایا۔ نفیسہ نے اب کے بیلکنی سے نظریں موڑ لیں۔ اس نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فروا کو دیکھا۔ میں اس بچے کو لے کر جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے خوف زدہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ ایک دن تمہیں دکھا دوں گی کہ اس بچے کا بخت پہلے دن سے تخت تھا۔ یہ کچرے سے میرے پاس آیا ہے کہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تم کہتی ہو تم اسے مار دو گی، میں تم سے کہتی ہوں دعا کرنا کہ یہ مر جائے۔ اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ عمر کو ہنوز سینے سے لگا رکھا تھا، البتہ اب سینے پہ دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا، یہ اس کا عمر تھا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آسمان کو دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اس تحفے کے لیے ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی اللہ، اس نے زیر لب کہا، پھر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دفتن اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، تم کیا کام کرتی ہو؟ فروا کی چپتی ہوئی حقارت زدہ آواز۔ نفیسہ نہیں مڑی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں عمر کو بھی قرآن پڑھاؤں گی، اس نے مڑے بغیر کہا۔ فروا کی گردن مزید اکڑ گئی۔ ایک قرآن پڑھانے والی کسی بچے کو کیا پرتعیش زندگی دے گی؟ اس نے کرو فر سے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ واپس حال میں آؤ تو فروا کی گاڑی اب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نئی ملاقات کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے کہا نا، اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ شمس سلطان کے آفس کا ماحول خوشگوار سا تھا۔ عمر اور شمس کے آگے کافی کے مگز رکھے تھے اور اب تک وہ کئی کاروباری مسائل پر گفتگو کر چکے تھے۔ شمس کو اس کی ہر بات قابل غور اور ہر مشورہ مفید لگا تھا، اور بزنس مین کبھی بھی اچھے مشورے دینے والے کو جانے نہیں دیتے۔ تم کہاں پولیس میں خوار ہونے چلے گئے یار؟ تمہیں تو کاروبار کرنا چاہیے تھا، کہیں سے نہیں لگتا تم کوئی اے ایس پی ہو۔ شمس ہنس کر بولے تھے۔ عمر مسکرایا، پولیس مجھے پسند ہے، کاروبار میں سوچ بچار سے کام لینا ہوتا ہے اور پولیس میں ہاتھوں سے کام لیا جاتا ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ اور رہی بات کاروبار کی سمجھ بوجھ کی، تو میں نے بزنس مینجمنٹ پڑھ رکھا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، ملٹی ٹیلنٹڈ یو نو۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شمس نے کافی کا گھونٹ بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تو تم سسپینڈڈ ہو نا، تم مجھے کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ یہ کمپنی، یہ پاور، ان سب میں پولیس کی جاب سے زیادہ اسکوپ ہے۔ شمس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ ان ذہین آنکھوں اور اس چلتے دماغ کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عمر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں یہاں معاملات درست کرنے آیا ہوں، جاب لینے نہیں۔ اگر آپ کو جاب آفر کرنی ہے تو میرے گھر آنا ہوگا، اس نے کہتے ہوئے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ شمس کھل کر مسکرائے، دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ وہ گھر بلا رہا تھا، مطلب انکار نہیں کرے گا۔ میں ضرور آؤں گا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیوی سے بھی معاملات درست کر لوں گا۔ آخر کو اب اس کے باپ کی جگہ ہوں میں۔
عمر نے محض سر ہلا دیا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا لیکن آنکھیں سرد سے سرد تر ہوتی جا رہی تھیں۔ کل ملیں گے شمس صاحب۔ اب بس وہ بہت برداشت کر چکا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دائیں جانب لگی دیوار گیر LCD پہ بغیر آواز کے کوئی نیوز چل رہی تھی، لیکن چلتے ہوئے مناظر کی بھی اپنی ہی ایک آواز ہوا کرتی ہے۔ عمر نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا اور پھر نیچے چلتی خبروں کی پٹی پہ نگاہ دوڑائی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ، جو کہ جسٹس معراج قتل کیس میں ملوث تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کل رات تھانے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث انہوں نے دم توڑ دیا۔ شمس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ خبر دیکھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آیا، آفس کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ عمر بے تاثر نگاہوں سے ٹی وی کو تکتا رہا۔ اس کے ذہن میں اب بھی کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ۔ اس کے دل کو نہ سکون ملا تھا نہ کہیں دور اس کی روح کو قرار ملا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ سب مر جائیں تب بھی وہ جج صاحب کو واپس نہیں لا سکے گا، اور اگر رہنا ان کے بغیر ہی تھا پھر کسی انتقام پہ کون سی خوشی، کسی بدلے پہ کون سا سکون۔ آفس کی دیواروں نے اس کے جامد وجود کو دیکھ رخ پھیر لیا۔ کون کمبخت عمر حیات کو اداس دیکھنا چاہے گا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر رکی۔ یہ محلہ نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ گلی میں کھیلتے بچے اور گھروں سے آتی عورتوں کی آوازیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا محلہ جہاں گھروں کی دیواریں ساتھ والے گھروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پروا نزاکت سے باہر آئی۔ آنکھوں پہ لگا سیاہ چشمہ اور کوہنی پہ ٹنگا برانڈڈ بیگ، سبز ہائی ہیلز کو جما جما کر چلتی وہ ایک گھر کے دروازے کے باہر آ کر رکی۔ یہ گھر باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں، پکا 2 منزلہ، تازہ رنگ و روغن، مضبوط صاف ستھری دیواریں۔ گھر کے اندر شاید کوئی اونچا لمبا درخت بھی تھا جس کی شاخیں دروازے کے باہر سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ دروازہ ایک ادھیڑ عورت نے کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پوچا تھا، شاید وہ ملازمہ تھی اور صفائی کر رہی تھی۔ نووارد کو آنے کا راستہ دے کر وہ ہٹ گئی اور اپنی مالکن کو آواز دینے لگی۔ پروا آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اندر آئی۔ گھر کے اندر چپس کا فرش بچھا تھا۔ اس گھر میں اگر کسی شے کی بہتات تھی تو وہ پودے تھے۔ دیواروں کے ساتھ گملے میں رکھے پودے، لان میں رکھے پودے، کیاریوں میں سجے پودے، بلا شبہ یہ سبز پودے اور پھول آنے والوں کی آنکھوں کو راحت دیتے تھے۔ چھوٹا 2 منزلہ گھر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ لانگ ٹائم فروا سلطان۔ آواز پہ وہ مڑی۔ اس کے عقب میں وہ عورت کھڑی تھی، سنجیدہ معتبر سی عورت۔ اس کی سیاہ آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھیں۔ چہرہ بوڑھا ہو گیا تھا، بال کن پٹی سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ سیاہ چکنکاری کے سوٹ میں باوقار سی لگ رہی تھی۔ لانگ ٹائم نفیسہ حیات۔ وہ مسکرائی، پھر 2 قدم آگے آئی۔ تم مجھے پہچانتی تو ہو نا؟ پروا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نگین وہاج ہو، ہے نا؟ اور تم لیڈی ڈیانا؟ اس نے جملہ مکمل کیا تو وہ دونوں ہلکا سا ہنس دیں۔ تم نے کہا تھا تم بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو، لیکن تمہارے گھر کو دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بیرسٹر تھی اور اب ایک لاء کالج میں وائس پرنسپل، نفیسہ نے جواب دیا۔ پروا مڑی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ میں بس تم سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، صرف ایک۔ عمر کون ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ عمر وہ بچہ ہے جسے تم نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکوا دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا دعا کرنا وہ مر جائے، اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن لگتا ہے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا پھر عمر کے لیے میری کی گئی دعائیں زیادہ اثر انداز تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھ رہی تھیں۔ پروا کے رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر دبایا ہو۔ اسے اپنے آس پاس بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
تم باز نہیں آئی نا؟ فروا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو بالآخر تم نے اس بچے کو ہماری زندگیوں میں شامل کر ہی دیا۔ نفیسہ، کیا تم ہماری پہلی ملاقات بھول گئی ہو؟ آج میں ہماری دوسری ملاقات میں بھی تمہیں وہی کہوں گی جو اس دن کہا تھا، اسے ہماری زندگی سے نکال لو نفیسہ حیات۔ نفیسہ پرسکون سی ان کو دیکھتی رہی۔ تم غلط ہو فروا، یہ ہماری دوسری نہیں تیسری ملاقات ہے، لیکن فرق بس یہ ہے کہ اس ملاقات میں تم نقاہت زدہ اور بیمار تھی، تمہیں یاد نہیں ہوگا، ہے نا؟ فروا چنبھے سے اس کو دیکھتی رہی۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، وہ مزے سے کہتی آگے آئیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو اسلام آباد لے کر گئی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میں اسے اسلام آباد لے گئی اور وہاں جا کر پتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ وہ آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھنے لگیں۔ فروا کے چہرے پر اب بھی ناسمجھی تھی۔ وہاں مجھے تم دکھی، تمہارے ہاتھ میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی ماری معصوم پیاری بچی۔ فروا کا چہرہ سفید پڑا، وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ تمہارا شوہر تم سے وہ بچی چھین رہا تھا، تم رو رہی تھیں، اس کی منت کر رہی تھیں، تم بیمار اور زرد تھیں۔ چونکہ تم لوگ اسپتال کے عقبی حصے میں تھے سو کوئی تمہارا جھگڑا نہیں دیکھ سکا۔ تم روتی چیختی رہیں، لیکن تمہارے شوہر نے اس بچی کو تمہارے ہاتھ سے چھین کر کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پھینک دیا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹرز کی ایک فوج کھڑی تھی جسے نہ جانے کتنے پیسے کھلا کر تم لوگوں نے یہ گناہ سرزد کروایا۔ فروا لڑکھڑانے لگی۔ نفیسہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو زور سے دبوچا، سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ فروا کو دیکھ کر لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گی۔ تم نے اپنی بیٹی کو مرنے دیا کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ فروا کے آنسو بہنے لگے۔ اولاد کا غم ایک بار پھر جان کو آنے لگا۔ وہ اس جاپانی بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اس کے نقوش بڑی حد تک اپنے باپ سے ملتے تھے، لیکن وہ تمہاری بیٹی بھی تو تھی نا۔ تم نے اپنی بیٹی کو مار دیا فروا۔ نفیسہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ بے دم سی ہو کر نیچے گری۔ اس کا چہرہ یکدم بوڑھا لگنے لگا، اس کی رنگت نچوڑنے لگی تھی، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ تم اپنی بیٹی مارو، شوہر کو مارو، بیٹے کو، لیکن اگر تم نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، خدا کی قسم میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میرے بیٹے کے نام میں 2 بار زندگی آتا ہے، اگر تم نے اس کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے خاندان کے حصے میں موت لکھوں گی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی غرا رہی تھیں۔ فروا مرے مرے انداز سے واپس اٹھی، اس کی آنکھیں نیم مردہ تھی، زبان گنگ۔ سیاہ مالوں کا افشاں ہونا ہر بار پہلے دن جیسی ذلت دیتا ہے، انسان کبھی بھی اپنے سیاہ مالوں کے ساتھ یوز ٹو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ فروا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں اب بھی مردہ تھیں، گردن اٹھانے کی سکت اس میں رہی ہی نہ تھی۔ نفیسہ مسکرائی، دل کھول کر مسکرائی۔ یقین تمہارا چہرہ دلائے گا۔ خود کو دیکھو فروا، اپنا چہرہ دیکھو اور پھر بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اور اگر جھوٹ ہے تو مجھے جھٹلاؤ، میں زیادہ کچھ نہیں کروں گی۔ میں بس یہ بات تمہارے بیٹے کو بتاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنا غیرت مند ضرور ہوگا کہ تمہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دے، یا پھر شاید خود کو مار دے، کسی کو کیا پتا۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ میں اندر جا رہی ہوں اور جب واپس آؤں تو مجھے نظر مت آنا، ورنہ سفیر سلطان کا نمبر ہے میرے پاس۔ وہ بول کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی فروا سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ ذلت کے بیلچے سے زخمی چہرہ لیے واپس مڑ گئی۔ کیا اب تمہیں یقین آیا کہ اس نے غلط عورت چن لی تھی؟ ہسپتال کی سفید راہداریاں حبس کے باعث نم سی تھیں۔ جون کے آخری ایام تھے، گرم ہوا کے تھپیڑے جسم کو جھلسا دیتے تھے۔ وہ ہلکے جامنی رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی، بھورے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں باندھ رکھی تھی جس سے چند لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ اسپتال کے کمرے کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ حالے نے بس ایک نظر ان کو دیکھا، وہ دونوں تابیداری سے راستہ دینے لگے۔ وہ ہارون کے گارڈز تھے۔ حالے کو راستہ نہ دے کر مرنا تھا کیا؟ وہ پرائیویٹ روم کا پرتعیش دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔
اندر کا ماحول ایسے تھا جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہو۔ وہ سامنے ہی تھا، اسپتال کی وردی میں بیڈ پہ لیٹا ہوا۔ اس کے چہرے پہ نیل تھے، آنکھ کے قریب ایک زخم بھی باقی تھا۔ باقی جسم جہاں جہاں سے نظر آ رہا تھا بس سفید پٹیوں میں قید تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، اس کے بیڈ پہ اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ ہارون کو اس حالت میں دیکھنا دل چیر دیتا تھا۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ اس کی سانولی رنگت زرد پڑ گئی تھی، سرمئی آنکھیں بند تھیں، بال جو ہمیشہ سلیقے سے جمے رہتے تھے آج وہ ذرا ذرا سے نظر آ رہے تھے، باقی سارا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا ساری دنیا بھی اگر مجھے چھوڑ دے تو تم وہ واحد انسان ہوگے جو میرے ساتھ رہو گے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے ساری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، گلا خشک۔ تم کہتے ہو میں ٹاکسک ہوں، صحیح کہتے ہو، میں ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا میں ایسی کیوں ہوں؟ میں تمہارے معاملے میں ہی ٹاکسک کیوں ہوں؟ وہ گردن جھکائے ہارون کے پیروں پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ تم 10 سال کے تھے جب رستم مر گیا، وہ تمہارا گارجین تھا، تمہارا پروٹیکٹر تھا۔ وہ چلا گیا تو تم اکیلے ہو گئے۔ مجھے کہا گیا ہارون کے ساتھ رہو، ماموں، اماں، بابا سب نے کہا ہارون کے ساتھ رہو، اس کی دوست بنو، اس کی گارجین بنو۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ بس ہلکی آواز میں بولتی رہی، شاید وہ سن رہا تھا، شاید نہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا میں کیا چاہتی ہوں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری گارجین بننا چاہتی ہوں یا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری پروٹیکٹر بننا چاہتی ہوں یا نہیں۔ تم بس ایک انچاہا بوجھ تھے جو میری پیٹھ پر لاد دیا گیا، لیکن میں نے شکایت نہیں کی۔ میں سلطان ہوں، بھرم رکھنے تب بھی آتے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، پس منظر میں بس مشینوں کی آواز آتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا میں تمہارے لیے فیصلے لیا کروں، میں نے لیے۔ ہاری، وہ بے بسی سے بولی، میں نے اپنا بیسٹ دیا۔ جہاں میں نے تمہارے لیے صحیح فیصلے لیے وہاں کچھ غلط بھی کیے۔ میرا قصور نہیں تھا، میں کم عمر تھی، یا پھر میرے حساب سے وہی فیصلے صحیح تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے اس بچے کا سر اس لیے نہیں پھاڑا تھا کیونکہ اس نے میری کاپی چوری کی تھی۔ میں نے اس کا سر اس لیے پھاڑا تھا کیونکہ میں نے اس کو تمہیں بلی کرتے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں اسکول کے واش روم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کے آنسو بہنے لگے۔ ست شکر کہ ہارون سو رہا تھا ورنہ اس وقت وہ دونوں رو رہے ہوتے۔ میں اس میڈم کے گھر کے باہر ہارن اس لیے نہیں بجاتی رہی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میں نے وہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتی تھی ان کی بیٹی نیہا تمہیں ہراساں کرتی ہے۔ وہ میرے فیصلے تھے ہارون، جو میں نے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیے تھے۔ بابا اس میڈم کی بیٹی کے بارے میں جان گئے تھے، تبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماموس بچے کے بارے میں جان گئے تھے اس لیے انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ ان سب کو لگا میں ہارون کی گارجین ہوں، جیسے چاہوں فیصلے لوں، جیسے چاہوں اسے ٹریٹ کروں۔ وہ میرے بڑے تھے لیکن انہوں نے میری اصلاح نہیں کی۔ تمہارے لیے مجھے کھڑا کیا گیا۔ دوسروں کی ٹانگیں زیادہ دیر تک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکی۔ میں تھک گئی۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تمہارے لیے فیصلے لیتے ہوئے تھک گئی، لیکن میں اس بوجھ کو اتار نہیں سکتی تھی کیونکہ میں سلطان تھی۔ وہ روتے ہوئے تلخی سے ہنسی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ برا ہوتا گیا، میں تم پہ حکم صادر کرنے لگی، تمہیں کنٹرول کرنے لگی کیونکہ مجھے یہ صحیح لگتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا یہی صحیح ہے، کیونکہ کبھی کوئی میری اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی حالے کو نہ کہا ہی نہیں۔ میں گارجین بنتے بنتے ٹاکسک بن گئی، لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ بوجھ بنی دوستی دل کی دوستی بن گئی۔ تم، ہمارا تعلق سب ضروری ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔
ہارون کے ساکت ہوئے وجود میں جنبش ہوئی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا۔ تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاری، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو۔ میں نے غلط فیصلے لیے ہاری، میں نے صحیح فیصلے بھی لیے۔ میں نے اپنی عقل، اپنی عمر کے حساب سے ہر طرح کے فیصلے لیے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں نے کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہا، میں کبھی بھی ٹاکسک نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارون مر گیا، مجھے لگا ساری دنیا مر گئی۔ اچھا، یہ بکواس کی اس نے؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ ذرا پوچھوں تو اس سے، میری تتلی والی پینٹنگ اس کا باپ پوری کرے گا؟ حالے نم آنکھوں سے ہنس دی، کھلکھلا کر، دل سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تم جاگ رہے تھے نا، بدتمیز! وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد بہت ہے، سونے کہاں دیتا ہے؟ وہ آرام سے بولا۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا، وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے۔ کیا زیادہ درد ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس کمر اٹھنے نہیں دیتی، سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بازو الگ ٹوٹا ہوا ہے، صحیح کھیل گئی فروا چڑیل۔ وہ بڑبڑایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کو؟ عمر نے بتایا مجھے کہ تم نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ مزے سے بولی۔ وہ دونوں نارملی باتیں کر رہے تھے۔ ایک سچی اور کھری دوستی میں ناراضگی کے بعد اگر صلح ہو جائے تو فارمیلٹیز کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پچھلی باتیں خود بخود ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں، دل میں نئی جگہیں اور نئی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، قربانیاں اور ایثار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دوستی سچی اور کھری ہو۔ ویسے تمہیں ذرا رحم نہیں آیا اس میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بیچاری ایک ہی لڑکی تھی جو میرے پیچھے آیا کرتی تھی، ورنہ تمہارے خوف سے تو کوئی لڑکی مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ آنکھیں پوری کھولے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے، صاف ظاہر تھا حالے کو تنگ کر رہا ہے۔ حالے نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں تھی، تمہیں ہراس کرتی تھی۔ جو بھی تھا، کیا میں نے تمہیں شکایت دی؟ اچھی بھلی لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی، کتنی خوبصورت تھی نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا آنٹی نے تو بس بیڈ پہ بٹھا دیا ہے نا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں اگر تم… آہ حالے، آہ! یکدم ہارون کراہنے لگا۔ حالے کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ بری طرح کراہتے ہوئے وہ تھوڑی دیر پہلے والا ہارون بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا اس سے زیادہ بات نہ کی جائے، اس کے ذہن پہ زور نہ ڈلوایا جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے ہمراہ واپس آئی۔ انہوں نے ہارون کا چیک اپ کیا، اسے نیند کی دوائی دی اور حالے کو کچھ دن تک اسے آرام کرنے دینے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ساری ہدایت سنتی رہی۔ ڈاکٹر چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک بس ہارون کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا فون بجا۔ مدحت کا میسج تھا۔ جس ڈاکٹر نے تمہارے بابا کا علاج کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا تم نے دیکھا؟ حالے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ دیوانہ وار قدموں سے باہر بھاگی۔ عمر نے اسے مار دیا؟ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل پہنچی؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ اسپتال کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس اسپتال میں آخری بار ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لایا گیا تھا اور اسی اسپتال کے سرد خانے میں ان کی لاش رکھی تھی۔ موت کی وجہ گلا گھونٹ کر مارنا لکھی گئی تھی۔ حالے مرے مرے قدم اٹھاتی ان لوگوں کے ہجوم میں کسی ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو ہٹاتی، جگہ بناتی، آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ ہجوم کے آخری سرے پر پہنچی۔
مناظر واضح ہوئے، آوازیں واضح ہوئیں۔ کوئی جانا پہچانا سا چہرہ تھا جس کے آگے لوگوں نے مائک پکڑ رکھے تھے۔ فلیش کی چمکتی روشنیوں میں اس کا چہرہ مکروہ سا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں اگر آنسوؤں کے دھند میں لپٹی نہ ہوتی اور ذہن کسی اور جملوں کی بازگشت نہ سن رہا ہوتا تو وہ اس چہرے کو پہچان لیتی۔ مائک کے پیچھے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کسی 9-10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچے کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث رہے۔ انہوں نے میرے بھائی کے کمرے میں انتہائی خطرناک لوگوں کو جانے اور میرے بھائی کا قتل کرنے کا موقع دیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ لیکن میں آج اس آدمی کو اس کے تمام اعمال کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اس کے لیے بھلائیاں کرے۔ حالے اس کو سنتی رہی، چپ، گمسم۔ میں اس آدمی کی طرح نہیں ہوں جس نے میرے بھائی کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ میں شمس سلطان ہوں۔ میں بچوں سے دشمنی نہیں کیا کرتا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پہ اس کی اس بات کو سنتے حسن نے طنزیہ سر جھٹکا تھا۔ میں آج سے برہان پیرزادہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ ہجوم میں داد ابھری۔ کئی لوگوں نے اس کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شمس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ میں برہان پیرزادہ کی پڑھائی لکھائی اور باقی ضروریات زندگی کا اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے اپنی اولاد۔ وہ میرے ایمپائر، میرے ہیون میں رہے گا۔ مائک تھامے لوگوں کے چہروں پر نہ سمجھی اتری۔ ہیون ان کا پروجیکٹ کب بنا؟ حسن کی آنکھیں سکڑیں، حالے کے دل کا کرب گہرا ہوا۔ مختلف سوال کیے گئے۔ شمس پرسکون انداز میں ان کو سنتا رہا۔ میں آپ سب کی حیرانی سمجھتا ہوں، لیکن میں آج آپ سب کو یہاں ایک بات بتا دینا چاہوں گا کہ ہیون اب میرا پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 1 سال قبل میرے بھائی نے میری کمپنی کے 25% شیئرز کے بدلے ہیون میرے ذمے لگا دیا تھا۔ پیپر ورک اور باقی ساری کاروائی میرا سیکٹری میڈیا کو دے دے گا۔ میرے بھائی معراج سلطان کے قتل کیس میں کوئی پیش رفت اب تک نہیں ہوئی۔ میں اور میرے خاندان نے قانون پہ اندھا بھروسہ کرتے ہوئے تمام معاملات اپنی پولیس کے سپرد کیے تھے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہماری آواز کو سنے۔ انصاف ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہیں اگر کسی غریب ٹیچر یا مزدور کے گھر کا آدمی قتل ہوا ہوتا تو پورا ملک موم بتی لے کر احتجاج کر رہا ہوتا، لیکن ہمارے لیے کیوں کوئی نہیں آ رہا؟ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، چہرہ زخم زخم۔ ہمارے لیے کوئی نہیں آتا کیونکہ ہم پریویلیجڈ ہیں، کیونکہ ہم امیر ہیں۔ کیا ایسا ہونا ہماری غلطی ہے؟ سب کو لگتا ہے ہمیں انصاف مل جائے گا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کا قانون جس طرح غریب کو پیلتا ہے اسی طرح امیر کو بھی پیلتا ہے، لیکن ہم پھر بھی قانون پہ اعتبار کیے بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں انصاف ضرور ملے گا، اور ہمیں امید ہے ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ Enough for today۔ وکٹری کا نشان دکھاتا وہ اپنے لوگوں کی معیت میں نکلتا چلا گیا۔ حالے اسی طرح دھند میں لپٹی آنکھوں کے ساتھ اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ یکدم لوگوں کی نظر حالے سلطان پہ پڑی۔ کیمروں اور مائکس کا رخ اس کی جانب کیا گیا۔ وہ غائب دماغی سے ان کو دیکھتی رہی۔ مختلف سوال، مختلف جملے۔ مسز ہالے، آپ کے شوہر ASP عمر حیات، کیا آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ مسز حیات، کیا عمر حیات نے آپ کو کسی دھمکی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کے قاتلوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ آپ اپنے چچا کے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ کیا آپ کے تعلقات درست نہیں ہیں؟ آپ کے والد نے ہیون پروجیکٹ آپ کے چچا کے حوالے کیوں کیا؟ کچھ بولیں مسز ہالے۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اسی وقت ہجوم میں کوئی آیا۔ ہالے نے پلکیں جھپکیں۔ وہ دراز قد سیاہ آنکھوں والا آدمی تھا۔ وہ میڈیا کے بندوں کو ہٹاتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اس نے حالے کے گرد اپنا بازو پھیلا لیا اور اسی طرح اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگا، اس شور، اس ہجوم سے دور۔ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ حالے کو اپنے کان بند ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بس اس آدمی کی گرفت میں مضبوط قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ عمر ایک ہاتھ سے لوگوں کو ہٹاتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، سپاٹ تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا اور حالے کو اندر بٹھانے لگا۔ رفتن وہ رکی، گردن اونچی کر کے عمر کو دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بات کرنے دو۔
پس منظر میں رپورٹرز کا شور تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اجازت دی۔ وہ گردن کڑھائے ہوئے آگے آئی۔ رپورٹرز ٹوٹ پڑے، لاتعداد سوال، آوازیں گڑبڑ ہونے لگیں۔ میں یہاں صرف ان سوالوں کے جواب دوں گی جن کے دینا چاہوں گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گویا ہوئی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی آواز اب آئی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ مجمع میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتے تھے، ان کو سرخیاں چاہیے تھیں۔ پہلی بات، میرے اور میرے چچا کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہے۔ وہ میری یہاں آمد سے بے خبر تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے بابا کے قاتلوں کے بارے میں اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو اب تک اس طرح خاموش نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے بابا نے ہیون پروجیکٹ میرے چچا کو کیوں دیا؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس وقت ملکی معاملہ میرے بابا کا قتل ہے۔ آپ اس پر توجہ دیں۔ اور ایک آخری بات، اس نے ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑے عمر حیات کو۔ اے ایس پی عمر حیات میرے اغوا میں شامل نہیں تھے۔ میرا الزام بے بنیاد تھا۔ رپورٹرز پہنچ کے رہ گئے۔ عمر نے اتنی زور سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے ایسے حالات رکھے گئے، واقعات ایسے ہو گئے کہ مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اے ایس پی عمر حیات کسی بھی طرح سے میرے مجرم نہیں ہیں۔ عمر بس اس کو دیکھے گیا۔ کبھی یہ عورت بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگاتی تھی اور کبھی بھرے مجمع میں ان الزاموں کی تردید کرتی تھی۔ وہ اس کی تردید پہ خوش ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ الزام لگاتے ہوئے بھی کبھی بری نہیں لگی تھی۔ میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی کہ عمر حیات کے لیے ایک فیئر انکوائری بٹھائی جائے، جس میں خود آ کر ان تمام الزامات کی ایک بار پھر تردید کروں گی۔ ملک کو ایک قابل اور ہونہار آفیسر کو نہیں کھونا چاہیے۔ وہ بول کر ہٹی، گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر جا کر بیٹھی۔ عمر سر جھٹکتا دوسری طرف سے گھوم کر آیا۔ رپورٹرز بالکل فلموں اور ڈراموں کی طرح بس ایک سوال کی رٹ لگاتے ان کے پیچھے کافی دور تک گئے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لوگ وہیں کھڑے رہے، اپنے اپنے کیمروں کی طرف منہ کیے۔ گاڑی عمر حیات کے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ ان دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہالے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ عمر اپنی طرف سے اترنے لگا لیکن ہالے کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ تم نے اس سے قتل نہیں کیا، کہہ دو تم نے یہ نہیں کیا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی، میں نے نہیں کیا قتل۔ قتل وہ واحد چیز ہے جو عمر نہیں کر سکتا۔ آپ کو میرا یقین کرنا ہے تو کریں ورنہ مجھے پرواہ نہیں۔ ہالے اسی طرح بیٹھی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کل رات جو ہوا وہ کیا تھا؟ یا تو کل رات جھوٹی تھی یا تم اب جھوٹ بول رہے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، چہرے پہ گہرا صدمہ، بے یقینی اور تھکان تھی۔ کل رات؟ عمر سے اپنے بچپن کی باتیں کرتے ہوئے کب سوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کے قریب 3 بجے اس کی آنکھ گاڑی کی آواز سے کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے اٹھ کر بیلکنی تک آئی۔ یہاں سے پورچ کا منظر نظر آتا تھا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں عمر حیات تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا تھا جس سے خون کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ پر خون ہی خون تھا۔ اس کا چہرہ عجیب تھا، بے حد عجیب، غیر انسانی سا، سخت اور بے تاثر۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نہ ابھرا، نہ گلٹ، نہ خوف، کچھ بھی نہیں۔ وہ چند پل بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ ہالے اسی جگہ کھڑی رہی، ساکن، شل۔ صبح اٹھ کر وہ اس کے ساتھ نارمل رہی، یوں گویا وہ اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، یا پھر اسے لگتا تھا عمر خود بتا دے گا۔ لیکن آج ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کے موت کی خبر سن کر اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ کچھ ہے جو عمر نے کیا ہے، یا تو وہ قتل ہے یا پھر قتل میں شراکت داری۔ موجودہ لمحہ، آپ کو لگتا ہے میں قتل کر سکتا ہوں؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بول دیں کہ میں قاتل ہوں۔ وہ چہرہ اس کی طرف کی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہالے چند لمحہ گیلی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم قاتل نہیں ہو سکتے عمر، تم قاتل نہیں ہو سکتے۔
مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ کچھ بولو عمر، مجھے صفائی دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر اذیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ ہاں میں کل رات وہاں گیا تھا، ہتھوڑی پہ لگا وہ خون اصلی تھا، لیکن میں نے اسے نہیں مارا۔ میں نے بس اس کی ٹانگیں مفلوج کی تھیں تاکہ وہ اب بھی کسی بھی مریض کی پکار پر نہ جا سکے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ خالے نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آنسو تھمنے لگے، وضاحتوں پہ یقین آنے لگا۔ وہ تھانے سے چھوٹنے والا دن تھا۔ 2 دن بعد وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر جانے والا تھا، اور میں اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا واحد رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں اسے جانے دیتا؟ خالے نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کی موت خون بہنے سے نہیں ہوئی، اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اسے مرنا تھا، یہ طے تھا۔ اب اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہتا اپنی جانب سے اتر کر آیا، پھر گھوم کر حالے کی جانب سے دروازہ کھولا۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر آئی اور دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ طے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ بے چین سا تھا۔ مہرماں بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ سفیر الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا انداز بے چین تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم میں جیسے بے قراری سی تھی۔ مہر خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کا حلیہ ابتر تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خشک اور سرخ تھیں۔ سفیر ہنوز اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اس کی خشک آواز پہ سفیر کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر حیرانی سے مہر کو دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ زہر لگ رہی ہوں میں؟ لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، کیا ساری تمیز بھول گئی ہو؟ اوہ، دی گریٹ، دی لیجنڈ سفیر شمس سلطان کو یاد آ گیا کہ ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔ ہاں؟ وہ پھنکاری۔ سفیر کے لیے یہ مہر ماں نہیں تھی۔ وہ مارے شوق کے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا ہے اس حالے میں ایسا جو تم مجھے نہیں دیکھتے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ تم نے مجھے میری بہن سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں گھر توڑنے والی بن گئی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑی، خدا چھوڑا، لوگ چھوڑے، کیریئر چھوڑا، اور تم نے کیا دیا مجھے؟ کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا۔ سفیر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ لیکن میں نے کیا نا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دہاڑی۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ساری زندگی قربان کر دی۔ کیا میں محبت کی ایک نظر ڈیزرو نہیں کرتی؟ ہماری بے بسی کے رو پڑی۔ ہاں، نہیں ہوں میں حالے جیسی۔ وہ اعلیٰ ہے، میں کمتر ہوں۔ وہ حسین ہے، میں ویسی نہیں ہوں۔ لیکن تم میری محبت تو دیکھو، تم میرا جنون دیکھو۔ کیا میں تمہاری ذرا سی توجہ کی حقدار نہیں ہوں؟ سفیر بس اس کو دیکھتا رہا۔ میں اچھی بھلی جاب کرتی تھی، میرا فیوچر، میرا کیریئر سب روشن تھا، لیکن میں نے تمہاری خاطر سب چھوڑا۔ میرے لیے تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ کیا حالے دے گی تمہیں ایسی محبت؟ کیا کوئی کرے گا تم سے ایسی محبت؟ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم اس کے خواب دیکھو، اس کو سوچو، اس کو چاہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے وجود میں اس کو ڈھونڈو، لیکن مجھے اپنے قریب رکھو پلیز۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیر۔ میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے تم پہ، تم سے جڑے خوابوں پہ ایک عمر خرچ کی ہے۔ تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح بہتے آنسوؤں کے درمیان کہتی رہی۔ سفیر سن ہوا، اسے سنے گیا۔ تم قاتل ہو،
ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन क्या मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? मैंने तुम्हें कभी छोड़ा? तुमने मुझे अपने पैरों में रखा। अगर मैं इसको भी एज़ाज़ समझ सकती हूँ, तो तुम खुदा के लिए मुझसे मोहब्बत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे हाले वाली नज़र से देखो। वो बिलक-बिलक कर रोने लगी थी। सफ़ीर को बेख्तियार उस पे तरस आया। हाँ, वो तरस ही था। उसके बाल बिखरे हुए और लिबास बलगिजा था। उसके चेहरे पे साफ लिखा था कि वो भीख माँग रही है, और अमीरों की एक ख़स्लत होती है, वो भीख दे दिया करते हैं। सफ़ीर 2 कदम आगे आया और महर के बिल्कुल करीब रुक गया। उसका पहलू में गिरा हाथ उठाया और उसी हाथ से उसे ज़रा-सा अपनी जानिब खींचकर कंधे से लगा लिया। वो उसके कंधे से लगकर मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोती गई। उसके चेहरे पर कोई सुकून, कोई शांति नहीं थी। क्या तुमने कभी भिखारियों के चेहरों पर सुकून देखा है? ये चंद दिन बाद का ज़िक्र है। आज हसन सुल्तान सुबह से ही उमर के घर आया हुआ था। वजह थी उसका दाखिला, जो कि हाले ने करवाना था। उसके अपने एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके थे। कल उसका पहला पर्चा था। उमर और हसन बाहर लाउंज में बैठे थे। हाले अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने नीली टखनों तक आती स्याह फ्रॉक के साथ सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। बाल कर्ल करके एक तरफ को डाले वो अब कानों में टॉप्स पहन रही थी, जब उसका मोबाइल जूं जूं की आवाज़ से थरथराया। नफीसा आंटी कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया। साथ-साथ शर्मिंदगी भी हुई। उन्होंने उसकी कितनी मदद की थी और उसने शुक्रिया तक का फ़ोन नहीं किया। उसने कॉल उठाई, सिलसिला जुड़ा। क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूँ? सलाम दुआ के बाद उन्होंने पूछा था। हाले ने जी ज़रूर कहकर इजाज़त दे दी। चंद लम्हे बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन जल-बुझ करने लगी। हाले ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो पहली बार अपनी सास से मिल रही थी, वो भी ऑनलाइन। आह! लड़कियों के मसाइल। कॉल मिली। मोबाइल की स्क्रीन पर नफीसा का चेहरा नज़र आया। हाले एक पल को ठहर सी गई। उसे और उस औरत से एक रौब सा महसूस हुआ। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कुछ था जो उसे औरों से मुमताज़ बनाता था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने पहली बात यही कही। आपसे बहुत कम, हाले ने खोए-खोए अंदाज में कहा। नफीसा हल्का सा मुस्कुराई। काफ़ी देर तक वो दोनों हल्की-फुल्की बातें करती रहीं। तुम उस दिन कुछ कह रही थीं, मज़हबी लोगों के बारे में। अब बताओ मुझे, तुम्हें मज़हबी लोग क्यों पसंद नहीं हैं? या फिर ऐसा क्या है जिससे पता चलता है कि कौन मज़हबी है और कौन नहीं? हाले ने गहरा साँस लिया। आज बिलाखिर वो अपने दिल का सारा भड़ास निकालेगी। जिन-जिन मज़हबी लोगों ने उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाया, वो उनसे अनदेखा इंतकाम लेगी। हाँ, वो यही करेगी। मुझे मज़हबी लोगों से सख्त चिढ़ है। वो बोली तो उसकी आवाज़ में कई सालों से जमाशुदा नफ़रत बाहर आने लगी। मैं जब-जब बड़ी-बड़ी दाढ़ी वाले मर्दों और हिजाब करने वाली औरतों से मिली हूँ, मुझे उनके सामने हमेशा अपना आप छोटा लगा है, क्योंकि वो ऐसा ज़ाहिर करते हैं जैसे सारी दुनिया की पाकीज़गी उनके अंदर है, जैसे सारी दुनिया का इल्म उनके पास है। वो बिना रुके कहे जा रही थी। अगर जो कभी ऐसे लोगों को पता चल जाए कि हम नमाज या कुरान नहीं पढ़ते, तो फिर आप देखिएगा किस तरह ये लोग आपको हिक़ारत की निगाह से देखेंगे। किस तरह ये लोग आपको कमतर महसूस करवाएँगे आंटी। मैंने हमेशा इनके मुँह से सुना है, ये हराम, ये जायज़, वो नाजायज़, जहन्नुम, बरज़ख, सज़ा, आग। आखिर ये कैसा दीन है जिसमें कोई रहम नहीं है? बोलते हुए उसका साँस चढ़ गया, तो वो खामोश हो गई। उसे यकीन था अब नफीसा उसे 2 बातें सुनाकर उसे काफ़िर मलून कहकर फ़ोन काट देंगी। लेकिन खिलाफ़े तवक्का उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस खामोश जांचती नज़रों से उनको देखे गईं। मज़हबी कौन होता है हाले? उनका लहजा पुरसुकून था। हाले ने मुताज्जिब होकर स्क्रीन के पार उस औरत को देखा, जो फिर जवाब देने को अल्फाज मुश्तमा किए। हर वो इंसान जो हर बात पे जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, जहन्नुम दोज़ख की रट लगाए रखे, और वो मज़हबी नहीं होता, एक्सट्रीमिस्ट होता है बच्चे। और हाले ठहर सी गई। नफीसा कहती रही, हर वो इंसान जो किसी न किसी मज़हब को मानता है या उसका पैरोकार होता है, वो मज़हबी होता है।
اب چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چرچ جاتا ہو یا نہیں، لیکن وہ مذہبی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ آلے کو اپنا سانس بھی رکتا محسوس ہوا۔ وہ شل اور ساکن سا ہو کر ان کو سن رہی تھی۔ ہمارے ہاں دو طرح کے مذہبی ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ اور دوسرے سادہ۔ جن لوگوں کی تم بات کر رہی ہو وہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ بات بات پہ حلال حرام جہنم دوزخ جزا سزا، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے اگر ہم کسی کو موت کا خوف دلوائیں گے تو وہ اللہ کے پاس بھاگا دوڑا چلا آئے گا۔ اگر ہم کسی کو عذاب قبر سے ڈرائیں گے تو لوگ نمازیں اور قرآن پڑھنے لگیں گے۔ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کا انداز بیان برا ہوتا ہے، ان کا اپنی بات آپ تک پہنچانے کا طریقہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں ان کی بات پہلی ہی دفعہ میں مان لی جائے، حق آیا ہے تو پہلی پکار پہ لبیک کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انبیاء کا دور نہیں ہے، جہاں لوگوں کو روشنی کی تلاش رہا کرتی تھی، جہاں وہ اپنے اندھیروں سے بیزار رہا کرتے تھے۔ یہ مختلف دور ہے۔ آج کے لوگوں کے دلوں پہ پکی مہریں ہیں، آج کے دلوں پہ زیادہ زنگ ہے، اور آج کی آنکھ کے آگے موبائل فونز ہیں۔ وہ ان پہ زیادہ توجہ، زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ محنت سے ڈرتے ہیں۔ حالے محو ہو کر ان کو سن رہی تھی۔ نفیسہ نرم آواز میں کہے جا رہی تھی۔ دوسری طرف آتے ہیں سادہ لوگ۔ یہ لوگ ایک لمبی سٹرگل کے بعد دین تک آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس راہ میں ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، پھر جڑے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے اندھیرے اپنے ہاتھ سے ہٹائے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ریئر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی سٹرگل سمجھتے ہیں۔ ہر مذہبی انسان کا طریقہ غلط نہیں ہوتا بچے۔ تم نے اپنے گرد ایسا دائرہ بنا لیا ہے کہ تمہیں اپنے جیسے لوگ ملے، بغض رکھنے والے اور اپنی بات منوانے والے۔ خالے کا ارتکاز ٹوٹا تھا، یہاں اس کو برا لگا تھا۔ آپ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ابھی ہمیں بات کیے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے واضح طور پر بنا منایا تھا۔ نہ بھلا ساس ہے تو کیا ہر بات سہ جاؤں؟ نفیسہ مسکرا دی۔ کچھ دیر پہلے تک تم کیا کہہ رہی تھی؟ غور کرو، تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنا زہر تھا، تمہارے منہ سے ان کے لیے کف نکل رہا تھا۔ یہ آج یا کل کا بغض نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا بغض و عناد ہے جسے تم نے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ حالے کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہوا۔ نفیسہ کہتی رہی، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہہ دیا کافر، ملعون، دھتکاری ہوئی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان گنتی کے 4 لوگوں کے ساتھ ہر مذہبی انسان کا امیج جوڑ لیا۔ تم نے ہر مذہبی انسان کے بارے میں بغض رکھا۔ بچے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اپنے دائرے مثبت بناؤ، تمہارا دائرہ ایک مقناطیس کی طرح ہوگا۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس مقناطیس پہ پازیٹیو چارج لگاتی ہو یا نیگیٹو۔ یاد رکھو، تم جیسی خود ہو تمہیں ویسے ہی لوگ ملیں گے۔ میرے اچھے ہونے سے مجھے اچھے لوگ کیسے مل سکتے ہیں؟ میرا دائرہ دوسرے انسان کے دائرے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اپنا انسٹاگرام کھولو۔ اسکرین کے پار سے ان کی آواز ابھری۔ آلے نے ناسمجھی اور غائب دماغی سے اپنا آئی پیڈ اٹھایا، ڈیٹا آن کیا اور انسٹاگرام کھولا۔ اپنے انسٹا کی فیڈز مجھے دکھاتی جاؤ۔ انہوں نے ایک اور حکم صادر کیا۔ آلے کے لیے یہ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فیڈز کھولی، آئی پیڈ کی اسکرین کو موبائل کی جانب موڑا اور انگوٹھے سے فیڈز کو اوپر نیچے کرتی گئی۔ نفیسہ سنجیدگی سے دیکھتی رہی۔ ہیرے، کھانا، فیشن۔ انہوں نے 3 الفاظ دہرائے۔ اچھا اب ایسا کرو، اپنے سرچ آپشن میں جاؤ اور کچھ ادبی پلیٹ فارمز کو فالو کرو۔ آلے نے اسکرین ایک بار پھر اپنی جانب کر لی۔ 1-2 نامور انگریزی رائٹرز کو سرچ کیا اور پھر فالو کر لیا۔ اب اپنی فیڈ کو ریفریش کرو اور ایک بار پھر مجھے دکھاؤ۔ حالے کی انگلیاں میکان کے انداز میں چل رہی تھیں۔ اسکرین ایک بار پھر نفیسہ کی جانب کرتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اب اس کی فیڈ میں کوئی ہیرے، کوئی کھانا نہیں تھا۔ وہاں ان فالو کیے ہوئے ادبی شخصیات کی پوسٹ تھیں اور کچھ اسی طرح کے دوسرے اکاؤنٹ فالو کرنے کا سجیشن۔
اس کا دل دھڑکتے رہ گیا۔ نفیسہ بغیر اس کی فیڈ کو دیکھے کہتی رہی، یہ مت سمجھنا کہ یہ قانون صرف انسٹا پہ لاگو ہوتا ہے، یہ اصل زندگی کے لیے بھی ہے۔ تم اپنے دائرے میں جن لوگوں کو لانا چاہو گی وہی آئیں گے۔ تم خود کو بدلو، باہر کی دنیا خود بخود بدلے گی۔ ہالے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ مروب ہوئی تھی لیکن بتایا نہیں۔ وہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر تعریف کر دی تو سر پر چڑھ کر ناچیں گے۔ یہ اس کی زندگی کا اصول تھا۔ ویسے آپ اپنے الفاظ اور توانائی مجھ پر ضائع کر رہی ہیں۔ میں اب دین سے کوسوں دور آ گئی ہوں۔ میں نے کئی مہینوں سے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں مانگی۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایتھیسٹ بن گئی ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور اندر کہیں دل ایک پل کو لرزا تھا۔ نفیسہ چند ثانیے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ موبائل کی اسکرین کے چوکھٹے میں نظر آتی اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ تم جس کو نہ ماننے کا دعویٰ کرتی ہو وہ کون ہے؟ خدا؟ خدا کون ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اسے اچنبھا ہوا، آنکھوں میں ناسمجھی تھی۔ تم تو اسے جانتی ہی نہیں، پھر ماننے نہ ماننے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو ہستی تمہارے لیے سوالیہ نشان ہے تم اسے نہ ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ حالے لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ میں تمہیں کل پھر کال کروں گی۔ تم مجھے بتانا اللہ کون ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گی اسے ماننا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ حالے گہری سانس بھرتی پیچھے کو ہو بیٹھی۔ خدا کون ہے؟ اس کا جواب تو اسے واقعی نہیں پتا تھا۔